22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। कहते थे हम पाकिस्तान को बदलेंगे, ये बदला कि जलसों का कल्चर खराब कर दिया। झूठा है इमरान खान, झूठा है। अस्सलाम वालेकुम। जलसों का मौसम शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ सियासी जोड़ तोड़ का भी। एक दुबई के अंदर मुलाकात हुई है जिसमें चौधरी शुजात मिले हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ से। इसके अलावा सलीम शहजाद MQM के जो बानी अरकान थे उनमें से एक हैं, वो आज पाकिस्तान आए हैं 24-25 साल के बाद और आते ही गिरफ़्तार हो गए। इनकी बैकग्राउंड बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों पाकिस्तान आए। ये जब 22 अगस्त का वाक़या हुआ तो उसके बाद जब हमारी इनसे बात होती थी तो ये कहते थे कि मैं तो अल्ताफ़ हुसैन का साथ छोड़ चुका हूँ, और अपनी हमदर्दियाँ वो ओपनली इजहार करते थे इसका कि वो फ़ारूक सत्तार या जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद MQM पाकिस्तान है उसके साथ है। फिर एक मुलाकात हुई ख्वाजा इजहारुल हसन की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ, जिसके ऊपर बहुत चहमगोइयाँ हुई कि MQM पाकिस्तान ऑफ़र कर रही है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि आप आ जाइए पाकिस्तान में और आके पार्टी को MQM को आप संभाल लीजिए। इस बात में एक चीज़ दुरुस्त थी कि मुलाकात हुई थी, दूसरी बात गलत थी कि MQM पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ऑफ़र कर रही है कि आप आइए और MQM पाकिस्तान के सरबराह बन जाइए। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश थी कि जो महाजिर कम्युनिटी का वोट है वो सारा उनको ओन कर ले। अपना लीडर अल्ताफ़ हुसैन की तो छुट्टी हो गई तो उनको अपना कायद मान लिया जाए। MQM पाकिस्तान में इसके ऊपर इख्तलाफ राय था। सलीम शहजाद साहब जो थे वो भी इसी चीज़ को, इसी ख्याल को प्रमोट करने के हामी थे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लीड रोल में ले लिया जाए। आज वो पाकिस्तान आए हैं तो क्या इसके पीछे कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग शामिल थी MQM पाकिस्तान से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, या किसी और से? क्योंकि आते ही हमें एक बड़ा फेमिलियर फेस राव अनवार की शक्ल में नज़र आया जो उनको आते ही पकड़ के तो ले गया। कल क्या होगा ये कल के दिन की कार्रवाई बताएगी, लेकिन ये सलीम शहजाद की पाकिस्तान आने की पूरी कहानी ये है। वो चाहते हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना लीडर मान ले। इसी तरीके से PSP जो है उसके पाँव अभी उतने जमे नहीं हैं, मुशर्रफ आएंगे तो उनके पाँव भी जम जाएंगे, तो ये सारे इकट्ठे होकर एक फोर्स बन जाए। मुशर्रफ उसको लीड कर रहे हैं और उसकी छतरी के नीचे ये सारे इकट्ठे हो जाएं। चौधरी शुजात की मुलाकात जो थी उसका एक और पहलू है PML काफ और इसी तरीके से पीर पगारा साहब की जो मुस्लिम लीग है फंक्शनल। ये क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना कायद लीडर मानते हुए इनकी छतरी के नीचे आने पर आमादा है? ये बजाते खुद एक सवाल है। PMLN वाले जो हैं वो आज KPK में जलसा करके वहाँ उन्होंने खूब नारे वारे बरसाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऑलरेडी जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज पंजाब में कोशिश की, जवाब में वहाँ गोलियाँ चलीं और बसरा साहब जख्मी हैं और एक उनके साथी जो थे वो इसी वाक़े के अंदर जाम भाग भी हो गए। ये पूरे प्रोग्राम का हमारा कॉन्टेक्स्ट है। प्रोग्राम में जो आज मेहमान शख्सियात हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में असद उमर साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। असद उमर साहब खुश आमदीद। इसके अलावा निहाल हाशमी साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ कराची से, हाशमी साहब को भी खुश आमदीद। और चौधरी शुजात हुसैन साहब PMLQ के सरबराह वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल होने। जनरल साहब से क्या बातें हुई हैं आपकी? जनरल साहब से कल मेरी मुलाकात हुई थी, मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात होती रही, उसमें कोई पर्टिकुलर एक तो नहीं था। सब मुस्लिम लीग के मतलब भी बातें हुई, हालात के मतलब भी बातें हुई, जुडिशरी के मतलब भी बातें हुई, खाने पीने की भी बातें हुई। अच्छा, खाने पीने की बातें तो मैं आपसे बाद में प्रोग्राम के कर लूँगा। ये जुडिशरी के मतलब क्या बातें हुई? यही को पूछ रहे थे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। मैंने कहा बस अब अनकरीब ही है, किसी न किसी तरफ से बैठेगी। क्या लगता है आपको किस तरह बैठेगी? देखिए ये चोरी तो साबित हो गई, अब उसको कैसे आगे चलना है कैसे नहीं चलना है इसका अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं मैं कह सकता कि भाई अदालत चाहती है सबूत कौन से मुहैया होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। लेकिन जहाँ तक उनके जुर्म का तलक है वो तो एक जुर्म लग चुका है ना। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि जुडिशरी का फैसला मियां नवाज शरीफ के ऊपर भारी साबित हो सकता है? जाहिर है भारी तो चल जो रहा है तो भारी तो होना ही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से आपने मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद की भी बात की, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना लीडर मान लेंगे आप चौधरी साहब? देखिए वहाँ पर जो बात हुई है मुस्लिम लीगों की बात ये हुई थी कि मुस्लिम लीगों का एक अलायंस बनाया जाए। ये पार्टी की ही बात कि भाई हमारी पार्टी में चले जाएं या हम उनकी पार्टी में चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है कि
ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک الائنس بنایا جائے مختلف مکتب فکر کے لوگوں کا, پارٹیوں کا, مسلم لیگوں ظاہر آئی جاتی ہیں, تو اس طرح کا, تاکہ دراصل پرویز مشرف صاحب واقعی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں دلی طور پر انہیں کافی اس کی وریڈ ہے وہ کہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا. تو ایسا وریڈ تو ہم سارے ہیں, ہم بھی وریڈ ہیں, تو ہم کیا کریں بتائیے آپ نے تو وہاں جا کے جنرل صاحب سے ملاقات کی, آپ طے کیا کیا اس میں پی ایم ایل کیو جو ہے اور پی ایم ایل فنکشنل پگاڑا صاحب کی, کیا یہ اور جنرل پرویز مشرف یہ تینوں مل کے الائنس بنائیں گے؟ نہیں بن تو سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, الائنس نہیں بن سکتا. الائنس اپنی اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے الائنس میں بننا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں, سیاست میں تو کوئی چیز بھی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور بتائیے, آپ کو خبر زیادہ ہوگی, جنرل پرویز مشرف ایم کیو ایم کے بھی قائد بننا چاہتے ہیں, لیڈر بننا چاہتے ہیں. سلیم شہزاد صاحب بھی آج پاکستان آئے ہیں, پکڑے گئے ہیں آتے ہی. اس پہ بات کی آپ نے ان سے کہ یہ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ سلیم شہزاد صاحب کی تو نہیں کی, ویسے بات ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, نیشنل لیول کے اوپر آنا چاہتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کا سربراہ بننا تو ایک صوبائی معاملہ ہو جائے گا, ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ جائیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ میں اس میں اس شکل میں آؤں, وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. کریں گے وہ نیشنل لیول کی, لیکن وہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل جائے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم کو ایک محدود ہو جائے ایم کیو ایم کے اوپر. اچھا, تھوڑا سا اس کو فرق کر لیتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہوں گے, ایم کیو ایم جنرل پرویز مشرف کے ساتھ شامل ہو جائے, یہ جنرل صاحب کی خواہش ہے. تو چوہدری صاحب, آپ کو سیاست کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں ہر طرف, کیا کوئی الیکشن ویکشن قریب نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن تو ابھی اب پتہ چلے گا کیا بنتا ہے الیکشنوں کا, اب ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہیں اگلے چند ہفتوں کے اندر, اس کے بعد دیکھی جائے گی. یہ چند ہفتے آپ نے کیس کے حوالے سے, پاناما کیس کے حوالے سے کہا, تو کیس کا جو فیصلہ ہوگا الیکشن کا ٹائم اس پہ ہی طے ہوگا. کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بڑی چیزوں کے اوپر افیکٹ کرے گا. اچھا چوہدری صاحب, ایک آخری سوال پوچھ لوں پھر میں آپ کو خدا حافظ کر دوں گا. آج ایک وہ بڑی شام سے خبریں چل رہی ہیں, ریومرز بھی بڑی چل رہی ہیں اس پہ. وہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ یہ جو خبر چھپ گئی تھی سیکورٹی لیکس ڈان اخبار کے اندر, اس کے اوپر کچھ اہم شخصیات کے نام آ گئے ہیں, کال کرتے ہوئے پتہ چل گیا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ پرویز رشید اصل میں ذمہ دار ہیں, باقیوں کو بچا لیا گیا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مجھے تو ناموں کا پتہ نہیں ہے, اب نام سامنے آئے تو پتہ چلے گا. جی آپ کو سامنے نہیں آئے, آپ کو جی ایچ کیو کے اندر کی خبر ہوتی ہے, آپ بتا دیں. نہیں جی ایچ کیو کا میرا میں نے تو جی ایچ کیو میرا ساری زندگی میں 2 دفعہ گیا ہوں. کب گئے تھے بتائیے, آخری بار کب گئے؟ دیر کی بات ہے, میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ضیاءاللہ کے ٹائم میں ایک دفعہ گیا تھا, اور اس کے بعد ہماری ایک ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے بریفنگ دینی تھی تو وہاں میں گیا تھا. اس کے بعد تو میں کبھی گیا نہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. اسد آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے یہ سیاسی جلسے ولسے آج بڑا دھواں دھار جلسہ تھا نون لیگ کا, انہوں نے خوب وہاں پہ آپ کے خلاف نعرے پرویز رشید صاحب نے لگوائے, جو عام طور پر بڑا نرم خو ہے, لیکن آج انہوں نے بھی خوب جذبات کا اظہار کیا. بہت اچھی بات ہے جی, سیاسی پارٹی ہے, سیاسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. ہمارے جلسوں پہ ان کو بہت اعتراض ہوتا ہے, لیکن ہمیں ان کے جلسوں میں کوئی اعتراض نہیں, بالکل کریں جلسے. لیکن عمران کے اوپر جو انہوں نے نعرے لگوائے آج, مجھے وہ خیر سیاست میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں, آپ بھی ایسے ہی نعرے لگواتے تھے جس پہ objection اترتی. سر میں آپ کو بتاؤں نا, یہ بڑی کہانیاں میں 3 سال سے تقریباً سن رہا ہوں. او ہو جی, زبان شائستہ نہیں رہی, اور سیاست میں ایک پتہ نہیں کیا کلچر انٹروڈیوس کر دیا. میں اس وقت نسبتاً جوان تھا. 1988 کی الیکشن کیمپین, جناب آئی جی آئی, یہی جس مسلم لیگ نون جس کا سب سے بڑا حصہ تھی, انہوں نے ایک کیسٹ بنایا. اس میں ایک گانا تھا پیپلز پارٹی کے بارے میں. اس کے ایک جو شعر تھا وہ یہ تھا, جیڑا گنڈا ہے مشٹنڈا ہے او دے ہاتھ ترنگا جھنڈا ہے. صرف پیپلز پارٹی لیڈرشپ نہیں, جو پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا ہے اس کو انہوں نے گنڈا مشٹنڈا ڈکلیئر کر دیا. بی بی کے بارے میں صاحب کی کافی کاوشیں شامل تھی. بی بی کے بارے میں کیا کیا ان لوگوں نے نہیں کہا, جو تصویریں پھینکی, کیا کیا نہیں. تو یہ سیاست, یہ ٹاپک پہ نہ بولا کریں تو بہتر ہے. ویسے اس سے آگے سیاست آ جائے تو اچھا ہے, لیکن آج کل یہ جو ماحول جس میں جلسے شروع ہوئے ہیں, یہ تھوڑا سا دیکھ کے تشویش والی بات بھی ہے. تشویش اس طرح ہے کہ پاناما کا کیس بالکل ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. جسٹس صاحب جیسے ہی صحت یاب ہو کے واپس بینچ پہ آئے تو 3-4 روز کی بات ہے. میں آج ان کا کہیں پڑھ رہا تھا راجہ صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا, کہ 3-4 روز میں وہ اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں گے.
ایز اینڈ وین جو بینچ ہے اپنی ہیئرنگ سٹارٹ کرتا ہے تو اٹس ناٹ دیٹ لانگ ناؤ. ایک دن آپ کا وکیل لے گا, ایک آدھ دن وہ ایف بی آر والے لیں گے. میرا بھی یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں نے کہا تھا 2 سے 4 دن ہونے چاہیے سلمان اکرم راجہ کے. جی کیس کرے بعد دیکھیں میرے خیال میں یہ تند و تیز جملے ضرور ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جس وقت آزادی مارچ ہوتی اس سے بھی پہلے نون لیگ کے بڑے وزراء آ کے کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, گھروں میں سوٹے چل جائیں گے. خوش قسمتی سے یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. آج بہت افسوس ہوا, انتہائی دکھ ہوا سن کر جو بسرا صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا, اور جو ان کے ساتھ ان کے جو ڈرائیور تھے یا گارڈ تھے جو کوئی بھی ان کے ایسوسیٹ تھے جن کی ہلاکت ہوئی ہے, ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں. ورنہ پاکستان میں یہی کلچر ہے. امید ہے کہ تیز باتوں تک رہے گی. ایک اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے جو آپ چودھری شجاعت سے بول رہے تھے نا, اور جو بات ہو رہی تھی مشرف صاحب کی, یہ بالکل جیسے انہوں نے کہا, مشرف صاحب جو 9 سال پاکستان کے صدر رہے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ ایک ریجنل پارٹی کے اندر جا کے بیٹھ جائیں, وہ کوئی بات منطقی لگتی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ اپنا قد چھوٹا کریں گے یہ کرنے سے. صدر رہے میں ان کو تو بڑی سوچنی چاہیے. اگر کرنا چاہتے ہیں نا یہ مسلم لیگوں کا الائنس کروائے, ساتھ اس کے پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان جڑائیں. میرا سیاسی نقصان ہوگا, میرے خلاف ایک غریب کھڑا ہو جائے گا, لیکن اس قسم کی کوئی چیز اگر ہمیں سننے میں آئے جنرل مشرف کی طرف سے تو چلیں وہ منطقی لگتی ہے. یہ منطقی نہیں لگتا. یہ آپ کا مشورہ جنرل پرویز مشرف؟ نہیں, میرا مشورہ نہیں, تو وہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منطقی وہ جو ہے وہ منطقی لگے گا. یہ ایک ریجنل پارٹی کے اندر بیٹھا, جنرل صاحب مانے یا نہ مانے مشورہ آپ نے دے دیا. نہیں, ظاہر ہے جنرل صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جتنی مہاجر کمیونٹی ہے ان کو اپنا لیڈر مان لے, وہ اپنی جماعت قائم رکھیں. مہاجر سارے ان کی جماعت میں آ گئے. ایک بات بتاؤ, سیاسی لیڈر پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے, لیکن مہاجر اپنا لیڈر مانتے ہیں. جنرل صاحب کو مانتے ہیں, اس میں کوئی شک. تو اس کا مطلب ہے وہ کوشش کریں تو ان کو تھوڑا بہت اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, برابر ہو سکتی ہے کوشش. میرے خیال میں جنرل صاحب کا سیاسی قد بہت گھٹ جائے گا اگر انہوں نے یہ کیا, اگر وہ ایم کیو ایم کی طرف گئے یا مہاجر کی سیاست کی, یا کسی بھی صوبائی, یا صوبائی, یہ تو صوبائی بھی پورا نہیں ہے نا, ریجنل سیاست میں کی, صرف اربن سندھ ہے. میرے خیال میں تو نہال ہاشمی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جلسے ولسے دیکھ کے ماحول کچھ انتخابات کوئی قریب نظر آ رہے ہیں, کیس کا دباؤ ہے جس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیوں ماحول میں گرمی پیدا ہوگی؟ حکمراں جماعت کو تو گرمی سوٹ نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاسی پارٹی ہے تو سیاسی پارٹیاں تو جلسے جلوس کرتی ہیں, ریلیاں نکالتی ہیں, مذاکرے کرتی ہیں, ڈائلاگس کرتی ہیں. دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. کیس کا یا کسی اور چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکمراں جو ہیں, جو حکومت کا حصہ ہے پارٹی, وہ اپنی حکمرانی کر رہی ہے. آپ دیکھیں ہر روز پرائم منسٹر یا جو کنسرن منسٹرز ہیں وہ اپنی وزارتوں کی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. مگر جو ہم جیسے پارٹی کارکن ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں پارٹی کو لے کے چلنا, آرگنائز کرنا, اس کو بہتر کرنا, تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. موبلائزیشن وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. میں نے بھی یہاں پہ ایک ریلی نکالی کراچی میں بہت بڑی, تو ہم آئندہ بھی اگلے ہفتے بھی ہم جلسے کر رہے ہیں. تو یہ تو ہم جلسے جلوس تو کرتے رہتے ہیں. کبھی کچھ آپ لوگ مہربانی کرتے ہیں, رپورٹنگ کر دیتے ہیں, بعض اوقات آپ مہربانی نہیں کرتے تو رپورٹنگ نہیں ہوتی. مگر ہر روز ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا ہے جب ہم سینکڑوں لوگوں سے نہ ملتے ہو. سینکڑوں پرجوش نعرے مارتے ہیں نہال ہاشمی صاحب, جب آپ زیادہ پرجوش نعرے مارتے ہیں نا, جیسے آج وہ خواجہ سعد صاحب نے بھی اور پرویز رشید صاحب نے بھی بڑے پرجوش نعرے مارے, تو پھر آپ ہیڈ لائنز کی زینت بن جاتے ہیں. آپ پیار محبت سے کریں تو پھر ہیڈ لائنز میں نہیں آتے. اچھا, اگر آپ نے یہ معیار بنایا تو نہال ہاشمی کی تو کبھی بھی رپورٹنگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں. یہ شائستہ آدمی ہے. نہال ہاشمی صاحب, ایک چیز آپ سے میں اور پوچھ لوں, پہلے پھر اسد صاحب کی طرف آؤں گا. قومی اسمبلی میں مکے چل گئے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ شاہ محمود اور کچھ اور لوگوں نے وہاں وہ نعرے بازی کی کہ گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, یہ نعرہ لگا تھا. وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان چور ہے, اس کے اوپر مکے لگ گئے. آج جلسے کے اندر عمران خان جھوٹا ہے کہ نعرے لگوائے سب نے, تو آپ کو پھر کیسا لگا وہاں پہ؟ یہ ماحول ٹھیک تھا, اوکے تھا؟ دیکھیے, بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی. وہ 35 پنچر ختم ہو گیا, وہ جھوٹ ثابت ہو گئی. پھر الیکشن کے حوالے سے جب ان کی کیمپین تھی اس میں کمیشن بنا دیا گیا, اور پرائم منسٹر نے ان ایڈوانس کہہ دیا کہ اگر کمیشن کی فائنڈنگز ہو کہ ہم دھاندلی میں ملوث ہیں یا اجتماعی کوئی آرگنائز دھاندلی ہوئی ہے تو میری ریزگنیشن ان ایڈوانس لے لیں. ایسا دنیا میں شاید ہی کوئی پرائم منسٹر کرتا ہو. وہ فائنڈنگز الگ چیز ہوتی ہے مگر ریزگنیشن, تو یہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. پھر کئی اور جگہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ پرائم منسٹر کے بارے میں, وہ ساری چیز جھوٹ ہو گئی.
اب یہ بھی جھوٹ ہو گئی کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے پاناما پیپرز میں، مگر زبردستی گھسیٹا جاتا گیا ان کو، ان کے فیملی کو، ان کے والدی، ان کے خاندانی کاروبار کو، وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو اگر کارکن اس پہ نعرہ لگاتے ہیں تو میرے خیال سے ریویو کرنا چاہیے خاص صاحب کو، ان کی پارٹی کو، کہ اب کبھی کوئی الزام لگانے سے پہلے وہ ٹھوس دلائل اور ثبوت کے ساتھ آئیں، تو پھر کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، پھر سب کہیں گے سچا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع کارکنوں نے فراہم کر دیا ان کو سوچنے کے لیے، ریوزٹ کرنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے اپنے سوچ کو، اپنے نعروں کو۔ یہ میں خیال سے ایک اچھا موقع دیا پی ایم ایل این کے۔ میں اس کی طرف واپس آتا ہوں، اسد صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا، لیکن میرے ساتھ اس وقت ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں، کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ چند صاحب، آج بسرا صاحب کے اوپر گولی کس نے چلائی؟ نون لیگ کے الیکٹڈ ایم پی ہے جو وائٹل ٹی کے مالک ہیں، ان کے بھائی نے چلائی، نون لیگ کے گلو بٹو نے چلائی۔ اس کا کیا نام ہے اس ایم پی اے کا اور اس کے بھائی کا؟ وہ اس کا بھائی کا نام غالباً غلام مرتضیٰ ہے، ایم پی اے غلام مرتضیٰ ہے، جو اس کا بھائی غلام مرتضیٰ، اور فورتھ شیڈول میں بھی ہے۔ فورتھ شیڈول میں بھی ہے؟ کمال ہے سر۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، کچھ آپ کا میڈیا کا، کچھ اشفاق پرویز کیانی صاحب کا، کچھ بھولتے سارا ملک ان کو بھولتے۔ یہ تو آپ کفارہ ادا کریں گے تو یہ مغل اعظم آپ کی جان چھوڑیں گے۔ یہ تو انہوں نے پیسوں سے ایسا کیموفلاج ہر ادارے کو کسی نہ کسی طرح برائب کر کے پولیٹیکل ورکروں کی زبان گولی کے ذریعے بند کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے پنجاب میں شروع کیا۔ اور پنجاب میں تو 5 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے جو ان کے خلاف بولتے ہیں، 4-5، آج ایک پہ حملہ ہو گیا، باقیوں پہ اگلی باری پھر آپ کی ہے ندیم افضل چند صاحب، سب سے زیادہ تو آپ ہی للکارتے ہیں، تیاری رکھیے آپ بھی۔ مولا وارث ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان گلو بٹوں کی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بے نقاب ہوئے جس طرح ان کی جاتی عمرہ کی وراثت، کرپشن کی وراثت بیٹے سے اوپر چلی ہے، حالانکہ وراثت دادے سے نیچے آتی ہے، یہ بیٹے سے اوپر چلی ہے۔ گولیاں مار رہے ہیں اور دیہڑے آج ہمارے ورکروں کو، کارکنوں کو شہید کیا ہے، کیا ان کا قصور کیا ہے؟ وہ احتجاج پرامن احتجاج تھے، بغیر اسلحے کے پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، سڑک پر بیٹھ کر، اور ان کو اٹھا کر لے جایا گیا اور گولیاں ماری اور ان کو ڈنڈوں سے زیادہ پیٹا گیا۔ شوکت بسرا کو کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بیچارہ بچ گیا، اس کے بازو میں گولی، اس کے نہال ہاشمی صاحب آپ اس کا جواب دیں گے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر آج حملہ کیا بسرا صاحب؟ جی بالکل دوں گا۔ میں سب سے پہلے جو مقتولین ہیں ان کے ساتھ میری اظہار ہمدردی، اور تمام سیاسی کارکنوں کے ساتھ اور شوکت بسرا صاحب کے ساتھ بھی میری پوری ہمدردی ہے، مگر جس انداز میں چند صاحب نے بیان کیا اس سے میں اختلاف کروں گا۔ واقعہ بھاول نگر کا ہے، جہاں پہ وائٹل چائے والے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ممبر نہیں ہیں۔ اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، چند صاحب بھی اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر جس طرح سے وہ آ گئے جاتی عمرہ پہ، میں نے ذکر نہیں کیا کہ ٹھٹھا میں شرازیوں کے اوپر کتنے ایف آئی آر درج کیے گئے، میں نے نہیں کہا کہ دادو میں ہمارے ذلیل صدر کے ساتھ کیا ہوا، اس کے گھر میں کس کو مار دیا گیا، میں نے نہیں کہا نواب شاہ سکھر میں کیا ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ، حیدرآباد میں کتنے لوگ اغوا کر لیے گئے، کراچی میں ہمارے دوستوں کے ساتھ۔ سیاسی کلچر ہے، مگر ان کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ ذاتی لڑائی ہے، علاقائی لڑائی ہے، برادری، ہم ہر مقتول کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ آ گئے دادا اور پوتا کے، تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے پارٹی کے چیئرمینز ہیں، ان کی اگر دولت کی کہانی گنی جائے اور ان کے جو دھاندلی کی کہانی گنی جائے تو وہ سرے محل سے شروع ہوتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے جب واجد شمس الحسن صاحب وکیل کے دفتر سے فائلیں دیکھیں نا، ایس جی ایس کوٹیکنا کی فائلیں چاٹ لی گئیں، پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کے بارے میں۔ آپ کم سے کم جو واقعات ہیں اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، اس کو پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں۔ ہم پوری ہماری، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر اس کو پولیٹیسائز نہ کریں پلیز، خدا رہا اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، واقعات جو ہے اس واقعات میں رہنے دیں۔ ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی صاحب جی، اگر کوئی شرازیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس کی بھی سرعام مذمت کرتا ہوں۔ آپ میں بھی جرت ہونی چاہیے کہ آپ شہباز شریف کے ظلموں کی مذمت کریں۔ میں کہتا ہوں اگر شرازیوں کے ساتھ نواب شاہ میں
जहां भी पॉलिटिकल वर्करों के साथ ज्यादती हो रही है, अगर पीपल्स पार्टी के इमाम पे हो रही है तो नदीम अफजल चंद दबांगे दौन कहता है कि वो जुल्म होता है, कोई भी करे, लेकिन आप उसका बदला पंजाब में देना चाहते हैं, असद उमर आप साहब, उसका रिएक्शन है, मैं आप इस पे उसका बदला देना चाहते हैं। ये आपकी जाती है, ये वाइटल वालों का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब जो है कमाल का वो स्टेटमेंट दिया, पंजाब के सबसे बड़े मसीहा है। पंजाब में अगर कोई मसीहा है तो वो शहबाज शरीफ है, जो मजलूमों और महकूमों और बात जो है साथ खड़े होते हैं, जालिमों का हाथ रोकते हैं। बिल्कुल सच्ची कर, आप असद उमर साहब, निहाल हाशमी साहब ने बात बिल्कुल सच्ची कर दी, कड़वी है लेकिन सच्ची कर दी। उन्होंने कहा ये सियासी कल्चर, ये हकीकत है कि सिंध के अंदर भी यही हो रहा है। ओपोनेंट्स के साथ, जो मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफिन के साथ उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, हर इदारे का दबाव डाला जाता है, और पंजाब में भी ये होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ निहाल हाशमी साहब से, नदीम अफजल चंद साहब से, एक मिसाल दे दें 3.5 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक सियासी मुखालिफ, बाई इलेक्शन हुए बेतहाशा, किसी बाई इलेक्शन के अंदर एक भी कैंडिडेट जो अपोजिशन की किसी पार्टी का हो उसके खिलाफ एफआईआर कटी हो, और उसका रिवर्स आप देख लें, पंजाब में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसके खिलाफ एफआईआर ना कटी। लेकिन ये गोली चलना मॉडल टाउन में पहला वाकया था, ये बसरा साहब वाला वाकया है, ये एक्सट्रीम स्टेप है। आप शायद ब्रेक लेना चाहते हैं, मैं उससे जो निहाल हाशमी साहब ने वजीर आजम का नाम नहीं है उस पर भी फिर बात, मैं ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। चंद साहब आप भी साथ रुकिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पनामा पेपर्स के ऊपर आप कुछ वजाहत देना चाहते थे क्योंकि केस बड़े नाजुक मौके के ऊपर है, 5-7 दिन 5-7 पेशियों की दूरी है फैसला आने में, लगता है ऐसे ही है। लेकिन निहाल हाशमी साहब ने कुछ कहा तो उस पर मैं कमेंट करना चाहता था। सियासी उनका भी नुक्ता नज़र होता है, तो हमें तनकीद भी करते हैं। अभी आपने बताया हमारे खिलाफ बड़े जोशीले नारे भी लगाए गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, सियासी पार्टियां जरूर नारे लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम अदलिया को निशाना ना बनाएं तो बेहतर होगा। अदलिया निशाना बनी आज मेरे ख्याल में। अगर आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम का नाम ही वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे हाईएस्ट अदलिया का वो है, वो झक मार रहे हैं पिछले 4 महीने से, और उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो केस शुरू ही ये करके लिया था। अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी हाकिम वक्त का सबसे पहले एहतसाब होगा, इसलिए क्योंकि वजीर आजम इन्वॉल्व है, इसलिए हम सबसे पहले केस यहां पे कर रहे हैं। आखिर में वो फैसला वजीर आजम के हक में दें या खिलाफ दें, ये उनका फैसला है। 3 लगती नहीं थी अगर प्राइम मिनिस्टर का ना ले। ये तो पूरा केस ही इस बुनियाद पे शुरू हुआ है कि जी वजीर आजम इन्वॉल्व है, तो शायद फॉलो नहीं किया क्लोजली निहाल हाशमी साहब ने, इसलिए ना पता हो। हाशमी साहब इंतजार कर लें, जिसका जिक्र हुआ आपने पहले किया था, है ये डॉन के अंदर जो खबर लगवाई गई, उसको लीक्स कहते हैं। लीक तो वो होती है कि हकीकत और वो निकल आए बाहर। यहाँ पे तो एक मनगढ़ंत खबर लगाई गई, और खबर भी ऐसी लगाई गई जो कि कौमी मुफाद की जड़ें काटने के मुताबिक। आपके ख्याल में कौन इन्वॉल्व है? क्योंकि उसकी रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट तैयार है। उसमें 2 चीजें जी। एक, अगर आपको याद हो तो हमारे जो दबंग चीफ इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मतलब एक सलमान खान वहां पे दबंग है, एक यहाँ पे हमारे चौधरी निसार दबंग है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 3 या 4 दिन के अंदर, 4 माह गुजर गए, हम अभी तक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे वो 3 महीने पहले मैंने कहा था कि लगता है मिट्टी पाव ऑपरेशन शुरू हो गया, तो अब जो खबरें निकल के आ रही हैं तो लगता है कि वो मिट्टी पाव ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो गया है। शहजादी वक्त जो हैं, जिनकी कॉल्स जो हैं मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल कॉल्स ट्रेस हुई थी, उनका नाम वहां से गायब कर दिया गया है। फवाद अहमद फवाद जो है, सारी सबको पता है, आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कॉल ट्रेस हुई थी कि नहीं हुई थी। बिल्कुल जी, मल्टीपल कॉल्स। उसके अलावा फवाद हसन फवाद, जिनका सेंट्रल रोल था, उनका नाम वहां से गायब कर दिया गया। सुना है तारिक फातमी साहब या परवेज रशीद था, दोनों में से एक कुर्बानी का बकरा बनने वाला है। परवेज रशीद बेचारे मासूम आदमी है। आप इसके ऊपर निहाल हाशमी साहब कमेंट करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने नाम लिया, हमने कभी जिक्र नहीं किया कभी भी किसी खातून का या किसी ऐसे शख्सियत का जो हमारे पार्टी के या किसी पावर कॉरिडोर में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई नामुनासिब है। यही जो सोच है पीटीआई की,
جو عکاسی کرتی ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی چیز پکتی ہے کہ یہ چادر چار دیواری کو پامال کرنا شاید ان کا شیوا ہے، مگر ہم کیونکہ مسلم لیگ کے لوگ ہیں ہمیں چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ اتنے خائف ہیں ہمارے ایک پارٹی کے کارکن سے، نہیں دیکھیں جی، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح، اور پھر آپ نے کورٹ کے حوالے سے بات کی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر نے 1997 میں استعفیٰ نہیں دے دیا کاروبار؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر کے نام سے کوئی کمپنی نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ اور کیا یہ آپ کو نہیں معلوم پاکستانی، میں وکیل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ایویڈیشن کا کیس کتنے دن تک چل سکتا ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے، ایف آئی اے کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح سے آپ اس سے ایک امید اور آسرا لگا لیتے ہیں، پرائم منسٹر اسٹینڈز نو ویئر، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فسانہ بنا دیں گے تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ محمد شریف صاحب 1938 سے کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ 1970 سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں ان کی یہ زمینیں تھی، ان کو سب کو پتا ہے کہ رائیونڈ جو ہے وہ آج سے نہیں 1985 میں جناب شریف صاحب نے بنایا تھا۔ ان سب چیز کے باوجود اگر آپ سچ کو نہیں مانتے اور جھٹلاتے، ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے والد کے بارے میں کہ ان کے والد کون تھے، کیا تھے، کیسے ہٹے، کیسے گئے، ہم نے کبھی نہیں کہا بچوں کے بارے میں، ہم نے کبھی کسی ندیم افضل چند صاحب، یہ دو سٹوریز ہمارے سامنے ہیں، پاناما والی بھی اور یہ نیوز لیکس والی بھی، اس کے اوپر بھی خبریں چل رہی ہیں، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نیوز لیکس میں سے کچھ نکلے گا؟ دوسری آپ نے کہا کے پی میں کبھی سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں ہوا، کے پی میں آپ خود کفیل ہیں، آپ کے اپنے ہی لوگوں نے کیا بیان دیں گے ندیم افضل چند آپ کے گنڈا پور والوں کا جو حملہ ہوا تھا آپ کے اپنے لوگ تھے، اور وہ جو مائنورٹی کے سردار تھے وہ بھی آپ کے اپنے لوگوں نے قتل کیا تھا، تو آپ خود کفیل ہیں وہاں آپ کا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر بیان جاری کرنا چاہیے کریٹ کرنے کے لیے؟ ہاں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرل کی زمینوں کا پوچھا جائے تو وہ فوج پر حملہ ہے، تو یہ جو جینون فوج پر حملہ ہے اس کے بارے میں وہ بیان دینا چاہیے ان کو کہ وہ اس انکوائری سے سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن چند صاحب، آپ اسے فوج پر حملہ سمجھتے ہیں آپ خود؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارے پہ حملہ تھا، تو آپ اس پہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو پھر پرویز رشید صاحب کی قربانی کیوں دی گئی؟ ویسے اس کے اوپر کورٹ کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد سرکاری طور پر بیان جاری کیا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سیریس اس وقت اس کی ہائپ کریٹ کی گئی، اگر نہیں تھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو معذرت کرنی چاہیے، اگر تھا تو پھر جنرل وکٹم کو ان کو سامنے لانا چاہیے، انکوائری رپورٹ سامنے آنی چاہیے، ایک قوم کو یہ تو بتانا چاہیے نا کہ اس میں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ خبر تو چھپی، اور میرا خیال ہے خبر جو کانٹینٹس ڈسکس ہوئے تھے وہ چھپے، تھوڑا بہت اس کو ٹویسٹ کیا گیا ہوگا۔ اب اگر اس پر سے پردہ اس خبر پر ڈیل ہو گئی ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے، اس پر کیا ڈیل ہوئی ہے۔ یہ ڈیل والی بات جو ہے کافی مشکل سے ہضم ہوگی سب لوگوں کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو، یہ بات بڑی مشکل ہے ڈیل والی۔ پر یہ تو سامنے دیکھیں تین چیزیں تھے نا، یہاں یہ خبر لگی تھی، اگر لگی تھی تو اس کی انکوائری سامنے آنی چاہیے، اگر نہیں لگی تھی تو پرویز رشید صاحب کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا؟ اسد عمر صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ابھی اس رپورٹ نے کسی ایک کو فریم کرنا ہے کہ کون ذمہ دار تھا اور کچھ کو بیل آؤٹ کرنا ہے۔ بالکل جی، بالکل ہے، اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل اس کے اوپر واضح پوزیشن موقف لینا پڑے گا، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ ایس پی آر اس کے اوپر ٹف پوزیشن لے لے گا؟ جیسے وہ انہوں نے راحیل شریف کو زمینوں کی الاٹمنٹ کے اوپر بڑا سخت بیان جاری کیا، بہت سخت ہارڈ ہٹنگ تھا کہ اداروں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اس کے اوپر تو باقاعدہ کورٹ کمانڈرز نے بیان جاری کیا تھا۔ میرے خیال میں اگر آپ 1 سے 10 کے پیمانے پر ناپیں تو پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے اداروں کی عزت اور وقار کے لیے اگر وہ راحیل شریف والی خبر 1 تھی نا تو یہ 10 تھی، کیونکہ یہ تو اس چیز کی بات کی گئی تھی جو پاکستان کے بدترین دشمن، جو پاکستان کے خلاف بدترین اقدامات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو کہانی پیش کرتے ہیں وہ کہانی پیش کی گئی اس خبر میں، تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ لیکن میرے خیال میں دیکھیں، میں بلیو کرتا ہوں جمہوریت کے اندر یہ سویلین لیڈرشپ کا اور سویلین اداروں کا کام ہے، یہ میڈیا نے پوچھنا ہے، یہ پارلیمنٹرین نے نثار کو اونرشپ لینی چاہیے۔ بالکل، میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں مانتا، مجھے چاہیے پوزیشن اپنے انٹیریئر منسٹر سے۔ لیکن چودھری نثار اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر ایسی رپورٹ دے سکتے ہیں؟ آپ خود ہی سوچیں سر، وہ اتنے دبا، انہوں نے کیا کہا تھا اس دفعہ جب انٹیریئر منسٹر بنے، انہوں نے کہا اگر میں کام نہیں کر سکا کھل کے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ چند صاحب سر، ایک کاغذ کا خرچہ صرف استعفے کا۔ چودھری نثار صاحب بھی سویلین ڈی جی آئی ایس پی آ رہی ہے، انٹیریئر منسٹر نہیں ہے۔ نہال ہاشمی صاحب،
اس رپورٹ کی آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے اس انویسٹیگیشن کی؟ کافی سخت قسم کے الزامات لگے تھے. دیکھیے یہ دونوں اداروں نے، ندیم ملک صاحب یو ول اپریشیٹ کہ ISPR نے بھی کہا یہ ایک من گھڑت اور جھوٹی کہانی ہے، سویلین سائٹ نے بھی کہا یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانی. اب تفتیش یہ کرنا ہے کہ جس نے چھاپا اور جس نے چھپوایا وہ کون لوگ ہیں. اچھا یہ اسے رائے کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے اور یہ دانستہ طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اداروں کے درمیان ٹکراؤ. اب یہاں پہ مذاق کا عنصر لے کے آگے چند صاحب، نثار صاحب، دیکھیے جتنے اچھے شگوفے اور لطیفے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے ہوا ہے، چودھری نثار اس طرح کے آدمی نہیں، ان کے وجہ سے آج آپ جس صوبے کے حکمراں ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. چودھری نثار نے اس کی جو رینجرز اور اس کی جو پولیس ہے، اس کی جو پالیسی، اس کے وجہ سے آج اسلام آباد زیادہ سیف اور سیکیور ہوا ہے. اور وہ پالیسی باتیں کرتے ہیں. آپ کے جو لوگ بحری یا ہوائی طریقے سے ڈالر لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑ لیا، جو جہازوں سے لانچوں سے لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑ لیا. اگر ہم ڈالر نہ پکڑے تو آپ کو شکایت، اور ہم پکڑ لیں آپ کے لوگوں سر اس کو چھوڑا کس نے؟ چودھری نثار جو ڈالر لے کے جا رہی تھی اس کو چھوڑا کس نے؟ آپ کے حاجیوں کو پکڑ لیا جائے، NICL کو پکڑ لیا جائے، EOBI کو پکڑ لیا جائے، تو اس پہ شکایت نہ کریے. قوم کی لوٹی ہوئی سرمایہ جسے چودھری نثار ڈالر لے جانے والی کو چھوڑا کس نے؟ ہاشمی صاحب، ڈاکٹر عاصم صاحب کو آپ کا تکلیف ہے، ڈاکٹر عاصم صاحب کا آپ کو تکلیف ہے کہ جی ڈاکٹر، مجھے پہلے آپ یہ ہاشمی صاحب بتا دیں کہ وہ ڈالر لے جانے والی کو چھوڑا کس نے؟ وہ تو نثار صاحب نے بہادری دکھائی، اسے پکڑ لیا. عدالت نے چھوڑا. چھوڑا کس نے؟ وہ تو عدالت نے چھوڑا. آپ عدالت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ تو عدالت نے چھوڑا، ہم نے نہیں چھوڑا. میں سر عدالت سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر اس کے پاس $500,000 تھے تو اسے کیسے چھوڑا؟ یار ندیم ملک آپ نے اتنی بڑی بریکنگ نیوز دی، نہال ہاشمی نے آپ نے اس کو واسی نہیں ڈالی. 14 دن کی ریمانڈ لیتی ہے اور انٹیریئر منسٹر کے اوپر 90 دن ہو گیا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کا الزام لگا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی پولیس جا کے ٹھیک کر دی اور پنجاب کی پولیس ٹھیک نہیں کی. اگر چودھری نثار پولیس ٹھیک کرتے پنجاب کی پولیس کر دی. پنجاب پولیس ٹھیک کرنا نہیں، یہ چودھری نثار کی ذمہ داری نہیں ہے. خیبر پختونخوا جی آپ کہہ رہے چودھری نثار نے ٹھیک کر دی. ویسے میں بریک کی باری ہے، ایک آپ کو اپڈیٹ کروں. چودھری نثار صاحب نے 3 مواقع کے اوپر استعفیٰ دیا، شہباز شریف صاحب نے ان کی میاں صاحب کروا دی. اب اس میں پتہ نہیں نیوز لیک چوتھا استعفیٰ نہ بن جائے. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپسی میں دوبارہ اس پہ پوچھتے ہیں. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسد عمر صاحب، کیا پاناما پیپرز کے کیس کا فیصلہ جو ہے انتخابات کے پروسیس اور یا ٹائمنگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں دونوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ڈیپینڈ کرے گا ٹائمنگ کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ کیس جیسے کہ میں بار بار بولتا ہوں، کیس جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ذات سے اور ان کے خاندان سے ریلیٹڈ ہے. حکومت کے خلاف تو ہے نہیں. وہ اور بات ہے کہ آدھی کابینہ جو ہے اپنی نوکری چھوڑ کے انہی کے دفاع پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. اس پہ بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی اور کو وہ انٹرم بنا دیں گے، گورنمنٹ نہیں اس وقت کریں گے کیونکہ اس کو دباؤ میں آئے ہوں گے، فیصلہ ان کے خلاف ہوگا. دوسری رائے یہ ہے کہ ان کے نام پہ 180 MNA وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ گھر چلے جائیں اور وہ بیٹھے رہیں MNAs. تو یہ نہیں تو کیس جیت بھی تو سکتے ہیں. دوسری آپشن بھی ذہن میں رکھیں، اگر کیس ان کے حق میں آ جائے تو ویری اسٹرانگ پوزیشن. وہ آلریڈی میرے خیال میں نہیں، اور یہ میں آپ کو بالکل اب اینالسٹ ہو کے بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ دیکھیں، جو اصل قانونی فیصلے کی بنیاد کے اوپر لوگ سیاسی فیصلہ نہیں کرتے. ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ دیا آپ نے، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جو ہے وہ اگلا الیکشن جیت گئی. تو جو سیاسی نقصان ہے نا وہ نواز شریف کا ہو چکا ہے. پچھلے 9 ماہ کے اندر جس طریقے سے، مطلب ایک چھوٹی سی بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مثلا نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے والد کے پاس کتنی فیکٹریاں تھیں، یہ وہ تھا. لیکن لوگوں نے تو یہ بھی سنا نا کہ 12 سال 14 سال مستقل پورا خاندان بشمول میاں نواز شریف کے کہتا رہا کوئی جائیداد نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی جائیداد نہیں. پینما انکشافات ہوئے اور انہوں نے کہا دی ہاں جائیداد ایک نہیں بے تحاشا جائیدادیں ہیں. تو ہاشمی صاحب وزیر اعظم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے قوم کے سامنے پکڑے گئے تو اس کا سیاسی دیکھیے یہ ان کی خواب ہے، خواہش ہے، مگر وہ فیصلے پہ منحصر نہیں ہے. یہ ان کی خواب ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی یہ ان کو پتا ہے کہ یہ مقابلہ کر کے PMLN اور نواز شریف صاحب کی دیانت کو، شرافت کو، ویژنری لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کو نہیں ہرا سکتے. تو یہ اس طرح کی خواب دیکھتے ہیں، سازش رچتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. ان کو انتظار کرنا چاہیے.
فیصلے کا فیصلہ آئے گا، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے گا وہ شاید ان کے خیالات اور ان کے خواب اور ان کے توقعات سے بہت پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، نہ ان کے اس جائیداد میں ان کا نام ہے، نہ پیناما پیپرز میں ہے، نہ انہوں نے کوئی کاروبار کیا ہے، یہ ان بٹوین اب یہ چاہتے ہیں کہ 9 ماہ سے یہ ٹرائل کرتے رہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا، بہت بری طرح سے ٹرائل کیا، عدالت نے ٹرائل نہیں کیا، پی ٹی آئی نے آ کے کھڑے ہو کر کے روڈوں پہ ٹرائل کیا ہے، مغلظات بکتے رہے ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے ہم نے صبر کیا، ہم نے نہیں کہا، جبکہ نہ کہیں ان کے والدین کے یہ پر الزام ہے، ان کے والد ایک محنت کش آدمی تھے، ان کے چچا اتفاق فونڈی والے میں، مگر یہ اگر ہم ان سے پوچھنا شروع کر دیں، یہ عورتوں پہ چلے گئے، بچوں پہ چلے گئے، ہم اگر عورتوں اور بچوں پہ چلے جائیں تو شاید ان کو پناہ میں جا کے پناہ لینا پڑے گا کہ جو ان کے اپنے کارنامے، تو انتظار کریں ججمنٹ کا، امپریس نہ کریں، مجبور نہ کریں ججوں کو کہ جج اٹھا کر کے اور یہ پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلے، پاکستان کے اوپر ایک بدنما داغ نہ لگائے۔ نواز شریف کا نام اور دیانت ایک جملے میں لینا ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ نہال ہاشمی صاحب پچھلے 9 ماہ سے پاکستان میں نہیں ہیں اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ پوری قوم نے جو دیکھ لیا۔ اسد عمر صاحب، نہال ہاشمی صاحب، افضل چند صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔